बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल जन्नत के पत्ते, एपिसोड नंबर 33। मैडम, आपको पता होना चाहिए कि इन पुरखलूस तुर्कों के इस मुल्क में हर साल तकरीबन 500 लड़कियां अगवा करके आगे बेच दी जाती हैं और ये तुर्की का सबसे मुनाफे बख्श कारोबार है। अच्छा, डराओ तो मत, मुझे थोड़ी दूर ही जाना है। वो तीनों सड़क के किनारे साथ साथ ही चलने लगे थे। तुम अपनी आंटी के घर जा रही हो? हाँ, मगर मुझे अभी अपनी होस्ट आंटी के घर भी जाना है। कुछ दिन बाद जब मैं वापस आऊंगी तो इस पजल बॉक्स का हल ढूंढेंगे। वो तीनों बातें करते हुए ठंडी हवा में साथ साथ चल रहे थे। मुजस्मा आज़ादी उनके पीछे रह गया था। लाउंज में सोगवारियत सी छाई हुई थी। मिसेस अब्दुल्ला और उनकी सुर्ख बालों वाली बेटी महर मामून सी सामने सोफों पे बैठी हुई थी। हया के सोफे से ज़रा दूर कारपेट पर महर की बेटी उर्वा कुशन का सहारा लिए नीम दराज रिमोट पकड़े टीवी पे कार्टून देख रही थी। आपको पता है, हम दोनों हर हफ्ते आपकी तरफ चक्कर लगाने का प्लान बनाते थे, मगर हर दफ़ा कुछ ना कुछ रोक रोक लिया करता था और अब उसने तासुफ से सर झटका। तुम मुझे उसी रोज़ बता देती तो कम से कम उसे देख ही लेती, फिर क्लियरेंस में तुम्हारी मदद करवा देती। तुम कितनी परेशान रही होंगी ना। मुझे तो अपनी आंटी को बताने का भी होश नहीं था। ऐसा अचानक धचका लगा था कि उसने फ़िक्रा अधूरा ही छोड़ा और सिर झुकाकर उंगली की नोक से आँख का किनारा पोंछा। महर ने बहुत फ़िक्रमंदी से उसे देखा। तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो पहले से हया, और तुम्हारा रंग भी कुमला गया है। बस बुखार हो गया था और फिर सफ़र की थकान। वो उदासी से मुस्कुराई। वो वाकई बहुत ही पसमुर्दा और थकी थकी सी लग रही थी। मैं ज़रा खाने का कुछ कर लूँ मिसेस अब्दुल्ला? उन्हें तो वो बेख्तियार कह उठी। खाना फूफो की तरफ है, मैं बस चाय पीऊँगी। मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। वो जल्दी से कहती हुई किचन की जानिब बढ़ गई। महर भी उसके पीछे जाने के लिए उठी। फिर उर्वा को देखा। उर्वा ने हया को कंपनी दी और फॉर द गॉड सेक उर्वा, जब कोई मेहमान आता है तो टीवी नहीं देखते हैं। उसने जाते जाते नाराज़गी से बच्ची को घूरा। उर्वा गड़बड़ा कर सीधी हुई और मुड़कर हया को देखा, फिर सादगी से मुस्कुराई। सॉरी, कोई बात नहीं, तुम बेशक कार्टून देख लो, मैं बोर नहीं होंगी। वैसे कौन सा कार्टून है ये? उसे ज़रा शना सा लगा तो आंखें सुकेड़ कर स्क्रीन को देखने लगी। कैप्टन प्लेनेट। कैप्टन प्लेनेट? आपने देखे हैं कभी? उर्वा दबे जोश से बताती सीधी होकर बैठ गई। अरे, ये कैप्टन प्लेनेट है, मेरे फेवरेट। वो एकदम खुशी से कहती सोफे की नशिश पे आगे को हुई। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं लंडा तो बहुत ही ज़्यादा। उर्वा मेरी तो जान थी कैप्टन प्लेनेट में। मैं बचपन से ही इनको बहुत जुनूनी फ़ैन रही हूँ। जब ये सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी
انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر، ارتھ، ونڈ، واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی تھی کہ مجھے لگتا میں بھی اڑنے لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہو اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تب ہی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش کیے۔ وہ کہتے کہتے ایک دم سے رکی، لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر، اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا ہے، اور وہ عنصر اس فلسفی کی پہچان بن گیا۔ ہرقلتس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی۔ عروہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ مجھے نیٹ چاہیے ابھی اسی وقت، وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پاڈ اٹھا کر اسے دیا۔ یہ ممی کا آئی پاڈ ہے، لے لیجئے۔ تھینکس۔ اس نے آئی پاڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد جب وہ ان کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ حیا خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ہی ذرا فکر مندی سے بولا تھا۔ معتصم تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تخلیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر ہی بنی ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا میرے خیال سے تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو۔ ہم خواہ ہی اس نیم پاگل آدمی کی سوانح عمری پڑھ رہے تھے۔ ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی۔ اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں ان 4 بلکہ 5 عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ ہرقلتس کا عنصر آگ تھا اور یہی اس کی پہچان تھی۔ فائر؟ ہاں فائر، ہرقلتس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پہ ایک فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہرقلتس کے خیال سے آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو فائر
وہ کالونی کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پہ کہہ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے۔ مگر حیا، فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائی! اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ہی ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات کو مکمل کیا۔ حیرت ہے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے، وہ جواباً ہنس دیا تھا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آئی تو اس باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فقرہ اس کے لبوں میں ہی رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پہ لگا فون زور سے کھینچا تھا۔ اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کے گردن کے آس پاس کہیں کبھی چبھی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، پلکیں اوپر کو اٹھائی تھیں، ان پہ جیسے کہ بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، خوب اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں چندا کر ایک بار جھپکائی۔ منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی، بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں طرف وزنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کونیوں کے بل ذرا سا اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھکڑی ڈالی گئی تھی اور دیوار سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو کھینچا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب سے ڈھلک گیا۔ حیا نے گردن موڑی، درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی۔ اس کے لبوں سے آہ نکل گئی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پٹوں سے بنی ہوئی تھی اور پٹوں میں باریک سی درازیں تھیں۔
اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو اسے نظر آیا ان درازوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ چہرہ اس کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔ باہر ہر طرف سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ پل کی روشنیاں، ہاں وہ پل ہی تو تھا، وہ باسفورس کے سمندر پہ بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، مگر وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ ذرا مختلف سا لگ رہا تھا، یا شاید وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا۔ اس نے خوف سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا۔ وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا، مگر وہ خون تھا۔ وہ ڈر سے گئی، ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی۔ اس کا کوٹ اس کے جسم پہ نہیں تھا۔ جو واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ عبدالرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا اسے۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہرے سکوں سے رگڑ رہی تھی جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں۔ وہ ٹھہر گئی اور اسے ٹٹولا۔ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراق کی بیلٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ذہن میں اپنی پھوپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ضرور ہوگی۔ اب جانے کون سا وقت تھا، پھوپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ میں کلچ کھولا۔ اندر اس کا پتلا سا پاکستانی موبائل رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا، وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراق کے ساتھ کلچ پہ ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس 2 فون تھے، مگر عبدالرحمن پاشا کو تو معلوم تھا۔ لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی۔ بند کمرے میں مدھم سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل میں مہوش کی مہندی کے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا، اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے ہی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا۔ اس میں اتنے ہی روپے تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پہ 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی تھی۔ بس اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جیب میں جہان کا نمبر نہیں تھا۔ اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھوپھو کا نام ڈھونڈنے لگی، ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں، اس نے سوچا، اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا، یہ پاکستانی موبائل تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں فون کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔
اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تب ہی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی، عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی اٹھا لائے ہو۔ یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے، پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو آوازیں دور جا رہی تھیں، اب وہ حیرت میں پڑ گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا، بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پہ پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال رانگ میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے لاک کھولا۔ وہ خالی تھا، صرف ایک ہی کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پہ کی تھی۔ باقی لاگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ بند تھا، ہر دروازہ بند تھا۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبر ترک فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلیمان کو بھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا۔